जैसे ही मैं 17 साल की हुई तो मुझे बड़े अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। अब अम्मा हर रात आती और मुझे प्यार से खाना खिलाती, जिसके बाद मैं फ़ौरन सो जाती। मगर जब उठती तो अजीब सा लगता, जैसे मेरे हाथ पाँव जंजीरों से बंधे हुए हों। एक दिन बहाना बनाकर भूखी सो गई। थोड़ी देर बाद मुझे अपनी 17वीं सालगिरह की वो सुबह याद आई। वो दिन मुझे आज भी ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। घर में एक अजीब सी चहल पहल, खुशी का माहौल था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। मैं तया जान, जिन्हें मैं अपने अब्बा से भी ज़्यादा चाहती थी, सुबह सवेरे मेरे कमरे में आए और मेरे माथे पर प्यार करते हुए बोले, मेरी प्यारी बेटी को उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सालगिरह बहुत मुबारक हो। उनके हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत और कीमती लिबास था, जो ख़ास तौर पर मेरे लिए ख़रीदा गया था। मैंने खुशी से उनके हाथ चूमे और कहा, ताया जान आप बहुत अच्छे हैं, मेरी हर खुशी का इतना ख्याल रखते हैं। वो मुस्कुराते हुए मेरे सर पर हाथ फेरने लगे। तुम इस घर की रौनक हो, तुम्हारी खुशी से ही हमारी खुशी है। अम्मा ने किचन में मेरी पसंदीदा चीज़ें बनाई थी और पूरा घर एक जश्न का मंजर पेश कर रहा था। मैंने देखा कि अब्बा जान आज कुछ खामोश थे, तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी और फिक्र के आसार थे। जब मैं अब्बा के करीब जाकर उनकी खामोशी की वजह पूछी तो उन्होंने बस हल्का सा मुस्कुरा कर मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, कुछ नहीं बेटा, बस दफ्तर की कुछ उलझने हैं, तुम जाकर अपनी सालगिरह की तैयारी करो। शाम का वक़्त हुआ तो घर को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था और ख़ानदान के कुछ करीबी लोगों को भी मदऊ किया गया था। मैं अपना नया लिबास पहनकर बेहद खुश थी और हर तरफ से मिलने वाली दुआओं और मुबारकबाद को समेट रही थी। अचानक मैंने देखा कि अब्बा जान और ताया जान घर के कोने में खड़े बहुत संजीदा और कदरे तलख लहजे में गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता ऊंची होने लगी और फिर पूरे घर में उनकी बहस की आवाज़ें गूंजने लगी। ताया जान नहायत गुस्से से कह रहे थे, वकार तुम होश में तो हो कि तुम क्या फैसला कर रही हो? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। ये बच्ची मेरे लिए मेरी अपनी सगी बेटियों से भी बढ़कर है। अब्बा का चेहरा गुस्से से बिल्कुल सुर्ख हो चुका था और ताया की बात काटते हुए नहायत दो टोक लहजे में बोले, भाई जान आप इस मामले से दूर रहें। ये मेरी बेटी है और मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि इसके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। आपको मेरे फैसलों में मुदाखलत करने का कोई हक नहीं है। मैं हैरानी और शदीद खौफ के आलम में उन दोनों को देख रही थी और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस सालगिरह के दिन अचानक ये क्या तूफ़ान बर्पा हो गया। अब्बा जान तेज़ी से मेरी तरफ आए और उन्होंने मेरा बाजू इतनी सख्ती से पकड़ा कि मुझे शदीद दर्द महसूस हुआ। उन्होंने मेहमानों और बुरे घर वालों के सामने मुझे घसीटना शुरू कर दिया और घर के पिछले हिस्से की तरफ ले जाने लगे, जहाँ पुराने सामान वाला एक तारीख और बंद कमरा था। मैं रोते हुए अब्बा के कदम पकड़ लिए और सिसकियाँ लेते हुए कहा, अब्बा जान मुझे छोड़ दे, मुझसे क्या गलती हुई है, मुझे बताएं तो सही। लेकिन अब्बा ने मेरी तरफ एक नज़र भी न डाली और मुझे मुसलसल घसीटते रहे। मेरी अम्मा जो लॉन के कोने में खड़ी थी, अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपाए ज़ारों कतार रो रही थी। मैंने उनकी तरफ देख कर चीख कर कहा, अम्मा आप अब्बा को रोकती क्यों नहीं हैं? अम्मा मज़ीद रोने लगी, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर अब्बा को एक लफ्ज़ तक नहीं कहा और ना ही मुझे बचाने की कोशिश की। ताया जान आगे बढ़े और उन्होंने अब्बा का रास्ता रोक कर उनका हाथ पकड़ लिए और कहा कि वकार, खुदा का खौफ करो, तुम अपनी अकलौती बेटी को उस तारीख कमरे में कैसे बंद कर सकते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? अब्बा ने एक ज़ोरदार झटके से ताया जान का हाथ अपने बाजू से हटाया और नहायत सख्त लहजे में बोले, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, बिल्कुल सोच समझ कर और पूरे होशो हवास में कर रहा हूँ। आप मेहरबानी करके अपने कमरे में तशरीफ़ ले जाएं। अब्बा ने मुझे उस पुराने और बसीदा कमरे में धक्का दे दिया और बाहर से भारी भरकम कुंडी लगाकर ताला डाल दिया। कमरे में गुप अंधेरा था और एक अजीब सी हबस भरी फिजा फैली हुई थी, जिससे मेरा दम घुट रहा था। मैं दरवाजे को अपने दोनों हाथों से ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया और रोते हुए गिड़गिड़ा कर आवाज़ें देने लगी, अब्बा मुझे बाहर निकालें, मुझे डर लग रहा है, मुझ पर रहम करें। अब्बा आखिर आपको ऐसा क्यों कर रहे हैं? कई घंटे गुजर गए मगर बाहर से कोई आवाज़ न आई और मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मैं दरवाजे के साथ ही ज़मीन पर बैठ गई और सोचने लगी कि मेरी हंसती खेलती और खूबसूरत ज़िंदगी को अचानक इसकी बुरी नज़र लग गई। रात के किसी पहर मुझे दरवाजे के बाहर कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी। फिर दरवाजे के पार से ताया जान की इंतहाई दुख भरी आवाज़ आई। वो कह रहे थे, बेटा मुझे माफ़ कर देना,
میں تمہارے والد کے سامنے بالکل بے بس ہو چکا ہوں۔ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی روکنے کی کوشش کی مگر وہ میری ایک بات بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے سسکتے ہوئی دروازے کے ساتھ منہ لگا کر کہا، تایا جان انہیں منائے نا، اب تو گھر کے بڑے ہیں، مجھ سے ایسا کیا گناہ ہو گیا جو مجھے اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے؟ میں اس اندھیرے میں مر جاؤں گی۔ تایا جان ایک لمبی آہ بھری اور انتہائی دکھ بھرے لہجے میں بولے، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا وقار کو اچانک ہو کیا گیا ہے، وہ تو تم پر اپنی جان چھڑکتا تھا۔ بس تم حوصلہ کرو میری بچی، میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا، میں تمہیں اس قید تنہائی میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس بات کو کئی گھنٹے گزر چکے تھے اور اب اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے رونے لگی، بالکل نڈھال ہو کر فرش پر لیٹ گئی۔ اچانک دروازے کا بھاری تالا کھلنے کی آواز آئی اور میری اماں ایک ہاتھ میں لالٹین اور دوسرے ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ لیے اندر داخل ہوئی۔ ان کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں اور ان کا چہرہ بالکل پیلا پڑ چکا تھا، جیسے ان کے جسم میں خون ہی نہ ہو۔ میں نے غصے اور نفرت سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا اور کہا، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ آپ بھی ابا کی طرح بے حس اور ظالم ہو گئی ہیں۔ آپ نے مجھے ان کے ظلم سے بچایا کیوں نہیں؟ کیا اماں ایسی ہوتی ہیں؟ اماں نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، وہ بس خاموشی سے میرے قریب آ کر فرش پر بیٹھ گئی اور اپنے کمزور ہاتھوں سے نوالا توڑ کر میرے منہ کی طرف بڑھایا۔ میں نے شدید غصے میں ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا، مجھے نہیں کھانا آپ کا دیا ہوا کچھ بھی۔ نہیں، میں اسی طرح بھوکی پیاسی تڑپ کر مر جاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کی جان چھوٹ جائے۔ اماں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لڑی بہہ نکلی اور وہ نہایت دکھ اور کرب بھرے لہجے میں بولی، میری بچی ایسا نہ کرو، ضد مت کرو کہ تھوڑا سا کھانا کھا لو، ورنہ تم کمزوری سے بیمار پڑ جاؤ گی اور مجھ سے تمہاری یہ تکلیف دیکھی نہیں جائے گی۔ ان کی آواز میں اتنی بے بسی اور التماس تھی کہ میں مزید انکار نہ کر سکی، اور سچ یہ تھا کہ مجھے شدید بھوک بھی لگ رہی تھی۔ میں روتے ہوئے ان کے ہاتھ سے نوالا لینا شروع کر دیا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ کھانا ختم ہوتے ہی چند منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ مجھے اپنے جسم میں ایک عجیب سی سستی اور غنودگی کا احساس ہونے لگا۔ میرا سر تیزی سے بھاری ہونے لگا اور میری آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی، جیسے کسی نے میرے دماغ پر کوئی بھاری پردہ ڈال دیا ہو۔ میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں اماں سے کہا، اماں مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مجھ سے آنکھیں نہیں کھولی جا رہی۔ اماں نے اپنے آنسو صاف کیے اور نہایت نرمی سے میرا سر اپنی گود میں رکھ کر سلاتے ہوئے کہا، سو جاؤ میری بچی، آرام کرو، تمہیں نیند کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد مجھے بالکل بھی ہوش نہ رہا کہ کب میں گہری نیند کی وادی میں اتر گئی اور کب اماں مجھے اس سرد و تاریک فرش پر چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی اور باہر سے دوبارہ تالا لگا دیا۔ میری وہ نیند کسی عام انسان کی قدرتی نیند جیسی ہرگز نہیں تھی، بلکہ وہ ایک بے ہوشی جیسی کیفیت تھی جس میں انسان کو اپنے ارد گرد کے ماحول کا کوئی احساس نہیں رہتا۔ میرا ذہن ماضی کی گلیوں میں بھٹکنے لگا۔ اب مجھے اپنی وہ ہنستی کھیلتی زندگی یاد آنے لگی جو بس کل تک میری تھی۔ میرا نام جویریہ ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہوں۔ میرا گھرانہ بہت خوشحال محبت کرنے والا تھا۔ دادا جان کی وفات کے بعد ہم سب ایک بڑے سے گھر میں جوائنٹ فیملی کی طرح رہتے تھے، جس میں میرے والدین کے علاوہ میرے تایا جان بھی شامل تھے۔ ان کی اپنی 2 بیٹیاں تھیں جن کی شادیاں ہو چکی تھیں، اس لیے وہ مجھے بہت عزیز رکھتے تھے۔ وہ ہمیشہ میرے لیے تحفے لاتے اور مجھ سے بے پناہ شفقت سے پیش آتے۔ مجھے لگتا کہ دنیا میں میرے والدین کے بعد اگر کوئی میرا سب سے بڑا خیر خواہ اور محافظ ہے تو وہ تایا جان ہے۔ میری زندگی میں کوئی دکھ یا پریشانی نہیں تھی اور میں ایک شہزادی جیسی زندگی گزار رہی تھی، یہاں تک کہ میری 70ویں سالگرہ کا وہ منحوس دن آ گیا جس سے میری دنیا بدل کر رکھ دی۔ میرے اپنے ہی سگے باپ نے مجھے اس اندھیرے اور پرانے کمرے میں قید کر دیا۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو کمرے میں موجود اس چھوٹے سے روشن دان سے ہلکی سی زرد روشنی اندر آ رہی تھی جو اس بات کا اعلان تھی کہ وہ دن چڑھ چکا ہے۔ میں جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے پورے جسم کی ہڈیاں اور پٹھوں میں شدید درد کی لہر دوڑ رہی ہے۔ میرا سر ایسا بھاری اور سن تھا جیسے کسی نے رات بھر میرے سر پر ہتھوڑے مارے ہوں۔ میں تکلیف سے کراتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرے دونوں کلائیوں اور پیروں پر گہرے سرخ رنگ کے رگڑنے کے نشان موجود تھے، جیسے رات بھر مجھے کسی نے بہت مضبوطی اور بے دردی سے رسیوں یا زنجیروں سے باندھ کر رکھا ہو۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے یہ میرا روز کا معمول بن گیا۔ مجھے اس کمرے میں بند ہوئے کئی دن گزر چکے تھے
اور ہر دن ایک جیسی اذیت لے کر آتا تھا۔ دن بھر میں اس اندھیرے کمرے میں قید رہتی جہاں باہر سے ایک عجیب سی پرسرار خاموشی چھائی رہتی۔ دوپہر کے بعد اکثر تایا جان دروازے کے باہر آ کر کھڑے ہوتے اور آہستہ آواز میں مجھ سے باتیں کرتے کہ وہ ابا کو سمجھا سمجھا کر تھک گئے ہیں مگر وہ نہیں مان رہے، اور پھر ہر رات اماں آتی اور مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا دیتی، جس کے بعد میں اسی طرح گہری اور پرسکون نیند میں چلی جاتی اور صبح اٹھتی تو جسم پر وہی اذیتوں اور کلائیوں پر بندھے ہوئے ہونے کے وہی سرخ نشانات موجود ہوتے۔ گزرتے دنوں کے ساتھ میرا خوف بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا کہ اس مکمل طور بند کمرے میں رات کے وقت میرے ساتھ آخر کیا ہوتا ہے جو میرے جسم پر اتنے گہرے اور تکلیف دہ نشانات بن جاتے ہیں۔ کیا واقعی اس پرانے اور تاریک کمرے میں کوئی بد روح یا جن ہے جو رات کو مجھ پر حملہ کرتا ہے، یا پھر میں خود ہی نیند کی حالت میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے لگی ہوں؟ دن کے وقت جب میں کمرے کے روشن دان کے قریب جا کر کھڑی ہوتی تو مجھے باہر کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیتی۔ ایک دن میں نے روشن دان کے پاس کھڑے ہو کر تایا جان کی آواز سنی۔ وہ فون پر خاندان کے کسی رشتے دار سے بات کر رہے تھے۔ وہ انتہائی افسردہ لہجے میں کہہ رہے تھے، جویریہ کی دماغی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، وہ بہت عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی ہے۔ اسی وجہ سے وقار نے اسے کمرے میں بند کر دیا ہے تاکہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تایا جان کی باتیں سن کر میری قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا وہ سچ کہہ رہے تھے؟ کیا میں واقعی پاگل ہو رہی تھی؟ لیکن میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ میرا ذہن بالکل صاف اور میری سوچ بالکل واضح تھی، سوائے ان راتوں کے تاریک پہروں کے جب میں اس عجیب سی نیند میں مدہوش ہو جاتی تھی۔ کئی ہفتوں کے مسلسل قید، روزانہ رات کی اس بے ہوشی اور جسم پر ابھرنے والے ان تکلیف دہ نشانات نے مجھے آخر کار ایک خطرناک قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اپنے آپ سے پکا فیصلہ کر لیا کہ آج رات میں ہر صورت جاگوں گی اور اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی کہ میرے ساتھ اس گہرے اندھیرے میں کیا ہوتا ہے اور وہ کون ہے جو میرے ساتھ یہ سب کر رہا ہے۔ رات کے وقت جب اماں اپنے معمول کے مطابق میرے لیے کھانا لے کر اندر آئی تو میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے انہیں اپنی باتوں میں الجھانے کی کوشش کی۔ میں روتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑا اور نہایت معصومیت سے پرانی باتیں کرنے لگی۔ میری باتیں سن کر اماں جذباتی ہو گئی اور مجھے گلے لگا کر رونے لگی۔ اسی دوران جب ان کی توجہ مجھ سے ہٹی تو میں نے بڑی ہوشیاری سے وہ نوالہ جو مجھے اپنے ہاتھوں سے دے رہی تھی نگلنے کی بجائے اپنے بستر کی چادر کے نیچے چھپا دیا۔ اماں کے جانے کے بعد میں نے وہ کھانا وہیں چھپا رہنے دیا اور خود بستر پر لیٹ کر سونے کی اداکاری کرنے لگی۔ کمرے میں حسب معمول مکمل اندھیرا تھا اور میں اپنی سانسوں کو روکے جا رہی تھی۔ وقت جیسے رک سا گیا۔ اچانک میں نے دروازے کے بھاری کنڈی کے کھلنے کی ہلکی سی آواز سنی اور کوئی شخص نہایت دبے قدموں میرے بستر کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس شخص کے قدم میرے سرہانے آ کر رک گئے اور مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھ پر جھک رہا ہے۔ میں نے ہمت کر کے اپنی پلکوں کے درمیان ذرا سا فاصلہ کیا تو روشن دان سے آنے والی چاندنی کی ہلکی سی روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ اس چہرے کو دیکھتے ہی میرے جسم کا سارا خون جیسے جم گیا اور میری سانس حلق میں اٹک گئی۔ وہ کوئی عصیب یا بھوت نہیں تھا بلکہ وہ میرے تایا جان تھے جنہیں میں اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی اور ایک رومال تھا جس سے ایک عجیب سی ناگوار بو آ رہی تھی۔ تایا جان کے چہرے پر وہ شفیق مہربان مسکراہٹ نہیں تھی جو میں نے ہمیشہ دیکھی تھی، بلکہ ان کی آنکھوں میں خوفناک وحشت تھی۔ ان کا یہ روپ دیکھ کر میرا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ تایا جان نے شیشی کا ڈھکن کھولا اور اس میں موجود مایا کے چند قطرے رومال پر ڈالے جو ناگوار بو تیز ہو گئی اور میرا سر چکرانے لگا، مگر میں نے پوری ہمت کر کے اپنی سانس روک لی اور بالکل بے حس ہو کر پڑی رہی۔ انہوں نے وہ رومال میری ناک اور منہ کے قریب رکھا اور پھر کچھ لمحوں تک وہیں رکھے رکھا۔ وہ اس بات کا یقین کرنا چاہتے تھے کہ میں بے ہوش ہو جاؤں۔ جب انہیں یقین ہو گیا تو انہوں نے رومال ہٹا لیا اور ایک خوفناک مسکراہٹ ان کے چہرے پر آ گئی۔ پھر انہوں نے ایک موٹی اور کھردری رسی نکالی اور نہایت بے دردی سے میرے ہاتھوں کو چارپائی کے ساتھ باندھنا شروع کر دیا۔ رسی میری کلائیوں کی جلد کو چھیل رہی تھی اور مجھے شدید درد ہو رہا تھا، مگر میں نے اپنے ہونٹ اور دانتوں تلے دبا لیے تاکہ کوئی آواز نہ نکلے۔ وہ مجھے باندھتے ہوئے دھیمی مگر زہریلی آواز میں بڑبڑا رہے تھے۔ وقار اور بھابھی نے کیا سوچا تھا کہ وہ تمہیں اندھیرے کمرے میں چھپا کر مجھ سے بچا لیں گے؟ وہ نہیں جانتے کہ مجھ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ کچھ ہی دیر میں تم ہمیشہ کے لیے اس اندھیرے کا حصہ بن جاؤ گی اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں زہر کی طرح اتر رہے تھے۔ اب میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ کر ان سے پوچھوں کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، مگر میں بے بس تھی۔ اچانک کمرے کے باہر سے کسی بھاری چیز کے گرنے کی زوردار آواز آئی۔ اس شور سے تایا جان گھبرا گئے۔ ان کے
ہاتھ سے شیشی تقریباً گر گئی۔ انہوں نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا، ان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ باہر سے قدموں کی آہٹ آ رہی تھی، جیسے کوئی اس کمرے کی طرف آ رہا ہو۔ تایا جان کے چہرے پر خوف چھا گیا۔ انہوں نے جلدی سے رسی چھوڑ دی اور تیزی سے دروازہ کھول کر اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ایک لمبی سانس لی، مگر میرا پورا وجود خوف اور صدمے سے کانپ رہا تھا۔ وہ قدموں کی آہٹ بھی کچھ دیر میں ختم ہو گئی، مگر اس واقعہ نے میرے ذہن میں بے شمار سوالات پیدا کر دیے۔ آخر وہ شور کس چیز کا تھا اور وہ کون تھا جس کی آنے کی آہٹ سن کر تایا جان اس قدر خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے؟ باقی ساری رات میں نے اسی قرب اور خوفناک میں جاگتے ہوئے گزار دی۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور میں کلائیوں پر رسی کی رگڑ سے شدید جلن ہو رہی تھی، لیکن جسمانی تکلیف سے زیادہ مجھے وہ ذہنی صدمہ مارا تھا جو تایا جان کا چہرہ دیکھنے کے بعد مجھے لگا تھا۔ میں مسلسل یہی سوچ رہی تھی، آخر اس سب کی کیا وجہ ہے؟ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی جس کی اتنی بڑی سزا مجھے دی جا رہی ہے؟ وہ تایا جان جو میری ایک چھینک پر پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا کرتے تھے، جو میرے لیے دنیا بھر کی خوشیاں سمیٹ لانے کے دعوے کرتے تھے، اچانک میری جان کے دشمن کیسے بن گئے؟ ان کے وہ الفاظ بار بار میرے ذہن میں گونج رہے تھے کہ میں ہمیشہ کے لیے اس اندھیرے کا حصہ بن جاؤں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس گھر کی چار دیواری میں ایسا کون سا گہرا راز چھپا ہے جس کی بھیٹ مجھے چڑھایا جا رہا ہے، اور میرے والدین کیا وہ اس سب میں اس ظلم کا حصہ ہیں؟ مگر کیوں؟ یہ راز میری زندگی کی سب سے طویل اور ہولناک رات تھی جس نے میرے ہر رشتے پر اعتبار اٹھا دیا۔ اگلی صبح جب روشن دان سے روشنی اندر آئی تو میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن میرا ذہن اس قدر صاف اور بیدار، ہر چیز روشن کی طرح واضح نظر آ رہی تھی۔ مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اماں جو کھانا مجھے کھلاتی ہے اس کے بعد مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اور دراصل وہ مجھے تایا جان کی دوا کے برے اثرات سے بچا رہی ہے، لیکن میرے دل میں ابھی بھی یہ خدشہ باقی تھا کہیں وہ کھانا مجھے مستقل طور پر کوئی نقصان نہ پہنچا دے، یا کہیں جو بات میرا دل کہہ رہا ہے وہ سچ نہ ہو۔ لیکن میں اپنے ماں باپ پر شک نہیں کر پا رہی تھی۔ میں تایا جان کا اصل چہرہ تو دیکھ چکی تھی، لیکن اب میں اپنے والدین کے طریقے کو بھی آزمانا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں کچھ دن تک اماں کے ہاتھوں سے لایا ہوا کھانا بالکل نہیں کھاؤں گی اور اسے بستر کے نیچے چھپاتی رہوں گی، تاکہ دیکھ سکوں اس دوا کے بغیر میرے جسم میں کیا اثرات ہوتے ہیں۔ رات کو جب اماں معمول کے مطابق کھانا لے کر آئی تو ان کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ اترا ہوا اور غمگین تھا۔ میں نے ان سے نظریں نہیں ملائی اور خاموشی سے ان کے دیے ہوئے نوالے منہ میں رکھنے کے بعد نگلنے کی بجائے چھپاتی رہی۔ اماں میری خاموشی کو بھی نفرت سمجھ کر مزید اداس ہو گئی اور سر پر ہاتھ پھیر کر روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے وہ سارا کھانا بستر کی چادر میں لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور رات کے اس ہولناک وقت کا انتظار کرنے لگی۔ وہ رات اور اس کے بعد آنے والی مزید 2 راتیں میں نے شدید اذیت میں گزار دی۔ میں تایا جان کی دوا سونگھنے کی اداکاری کرتی اور وہ مجھے باندھ کر چلے جاتے۔ وہ راتوں کو بھی محتاط رہتے تھے اور ذرا بھی آہٹ ہونے پر چونک جاتے، جیسے انہیں کسی کا ڈر ہو، لیکن کھانا نہ کھانے اور دوا کا اثر نہ ہونے کی وجہ سے میرا جسم خطرناک حد تک کمزور ہونے لگا۔ تیسرے دن مجھے شدید گھبراہٹ اور بے چینی ہونے لگی، یہاں تک کہ مجھے لگا میری جان نکل جائے گی۔ میرا پورا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ مجھے عجیب و غریب مناظر نظر آنے لگے اور میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ سینے میں درد ہونے لگا۔ اسی وقت مجھے تلخ مگر سچی حقیقت سمجھ آ گئی کہ اماں کے لائے ہوئے اس کھانے میں یقیناً کوئی ایسی دوا شامل ہوتی ہے جو تایا جان کی زہریلی دوا کے اثر کو ختم کرتی ہے۔ والدین کی اس قید کا مقصد مجھے تنہا کرنا نہیں تھا، بلکہ مجھے اس درندے سے بچانا تھا جو محبت کا لبادہ اوڑھ کر میری جان اور میرے ذہن کا دشمن بنا ہوا تھا۔ میری حالت اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ میں فرش پر پڑی درد سے کرا رہی تھی اور میرے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ مجھے اپنی بے وقوفی پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ میں نے اپنوں کی محبت کو ظلم سمجھ کر وہ دوا لینا کیوں چھوڑ دی جس پر میری بقا اخسار تھا۔ اسی دوپہر جب میری درد کی شدت کم ہوئی تو میں نے نیم بے ہوشی کی حالت میں دروازے کے قریب پڑی تھی تو مجھے باہر سے ابا جان اور اماں کی مدھم مگر درد بھری آوازیں سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں بہت پریشان ہیں۔ اماں روتے ہوئے ابا جان سے کہہ رہی تھی، وقار مجھ سے اپنی بچی کی حالت نہیں دیکھی جاتی، وہ دن بدن سوکھتی جا رہی ہے، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہی پڑ گئی ہے اور ہم اسے ہسپتال لے جاتے ہیں، ہم اس ظالم کا مقابلہ کریں گے، آخر وہ ہماری بچی کو مار ڈالے گا۔ ابا جان کی آواز بھی بھرائی ہوئی تھی اور وہ بے بسی سے کہہ رہے تھے، تم سمجھتی نہیں ہو، وہ بہت طاقتور اور خطرناک انسان ہے۔ اگر ہم نے ذرا سی بھی غلطی کی تو وہ اسے پاگل خانے میں بھجوا دے گا، یہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اس سے جدا کر دے گا۔ ڈاکٹر نے جو دوا ہمیں دی ہے وہی جویریہ کو اس کے اثر سے بچا رہی ہے، ہمیں صبر کرنا ہوگا اور کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ تم رات کو اسے وہ دوا ملا کر کھانا دیتی رہو تاکہ وہ محفوظ رہے۔ ابا جان اور اماں کی یہ گفتگو سن کر میرے دل پر پردہ ہٹ گیا اور میری آنکھوں سے ندامت اور محبت کے آنسو بہنے لگے۔ میں شام کا انتظار کرنے لگی جب اماں آئے گی اور میں ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگ سکوں گی۔ شام ہوتے ہی میرا دل بے چینی سے دھڑکنے لگا۔ جیسے ہی دروازے کا تالا کھلا
اماں کھانا لے کر اندر آئی، میں نے فوراً ان کے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے سے لگائے اور ہچکیوں کے ساتھ ان سے معافی مانگنے لگی کہ میں کتنی نادان تھی جو ان کی محبت کو ظلم سمجھتی رہی۔ اماں کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، انہوں نے مجھے اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور میرے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا، میری بچی، ایک ماں کے لیے اس سے بڑی اذیت کوئی نہیں کہ وہ اپنی اولاد کو اس حالت میں دیکھے، مگر ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ جب آپ اور اماں جان سب کچھ جان چکے تھے تو آپ لوگوں نے مجھے کہیں دور کیوں نہیں بھیجا یا پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ اماں نے گہری سانس لی اور دھیمی آواز میں وہ سچ بتایا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک رات تمہارے ابا جان نے تایا کو فون پر کسی خطرناک آدمی سے بات کرتے سنا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے اگر وقار اپنی بیٹی لے کر یہاں سے جانے کی کوشش کرے تو ان کا ایسا حادثہ کروایا جائے گا کہ کوئی زندہ نہ بچے تاکہ ساری جائیداد ان کے ہاتھ آ جائے۔ اماں نے بتایا کہ تایا کے تعلقات خطرناک لوگوں سے تھے اور وہ اتنے طاقتور تھے کہ پولیس بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اگر ہم کھل کر مخالفت کرتے اور وہ ہمیں اور تمہیں جان سے مار دیتے۔ تمہارے ابا نے جان بوجھ کر تمہیں اس کمرے میں بند کرنے کا ڈرامہ کیا تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ تم واقعی پاگل ہو چکی ہو اور وہ بے فکر ہو جائے۔ اماں کی باتیں سن کر میرے دل میں اپنے والد کے لیے عزت اور محبت بڑھ گئی، جو میری خاطر ایک خطرناک جنگ خاموشی سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور بتایا کہ تمہارے ابا جان نے ایک ایماندار ڈاکٹر سے دوا حاصل کی تھی جو میں روزانہ تمہیں کھانے میں ملا کر دیتی ہوں تاکہ تایا کی زہریلی دوا تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اماں نے میری کلائیوں پر موجود رسی کے نشانات پر نہایت پیار اور نرمی سے مرہم لگایا اور سرگوشی میں کہا کہ تمہارے ابا پچھلے کئی دنوں سے دن رات ایک کر کے تایا کے خلاف ان کے کالے دھندوں اور اس دوا کی خریداری کے ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس کمرے کے روشن دان کے بالکل باہر ایک نہایت چھوٹا اور خفیہ کیمرہ بھی نصب کروا دیا ہے جو رات کے اندھیرے میں بھی تایا کی ہر حرکت کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہ سن کر میرے اندر ایک عجیب سی طاقت اور سکون اتر آیا کہ میں تنہا نہیں ہوں اور میرا باپ میری حفاظت کے لیے ایک مضبوط چٹان بن کر میرے ساتھ کھڑا ہے۔ اماں نے کہا کہ ان دونوں میں تمہاری حفاظت ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہم تمہیں اسی لیے بچا کر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ تم ذہنی اور جسمانی طور پر بالکل تندرست رہو اور وقت آنے پر اس انجام تک پہنچنے میں ہمارا ساتھ دے سکو۔ اس رات جب تایا جان اپنی اس مکاری اور درندگی کے ساتھ مجھے دوا سنگھانے اور باندھنے آئے تو میرے اندر رتی برابر بھی خوف نہیں تھا، بلکہ میں نے انتہائی مہارت سے بے ہوش ہونے کی اداکاری کی اور دل ہی دل میں ان کی بے وقوفی پر مسکراتی رہی، کیونکہ ان کا ہر جرم کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو رہا تھا۔ کچھ دن مزید اسی کشمکش اور خاموش طوفان کے سائے میں گزر گئے اور اب گھر کے اندر کا ماحول دن بدن انتہائی کشیدہ اور تناؤ کا شکار ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ تایا جان کی بے چینی اور گھبراہٹ اب ان کے چہرے اور حرکات سے صاف صاف ظاہر ہونے لگی تھی۔ انہیں یہ بات اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی کہ ان کا دیا ہوا تیز کیمیکل ابھی تک مجھ پر مکمل اثر انداز کیوں نہیں ہوا اور میں ابھی تک اپنا ذہنی توازن کھو کر پاگل پن کی آخری حد تک کیوں نہیں پہنچی۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی بہانے سے ابا جان سے الجھتی اور گھر کا سارا سکون برباد کرنے کی کوشش کرتے تاکہ ہمارے والدین دباؤ کا شکار ہو کر ہار مان لے اور مجھے کسی پاگل خانے کے حوالے کر دیں۔ تایا جان اکثر دروازے کے باہر آ کر بلند آواز میں کہہ دیتے، جویریہ کی حالت اب قابو سے باہر ہو چکی ہے، اسے فوری طور پر کسی بڑے پاگل خانے میں داخل کروانا ضروری ہے، ورنہ وہ کسی کی بھی جان لے سکتی ہے۔ اب یہ نحوست پورے گھر کو برباد کر دے گی۔ ابا جان ان کی ہر بات کو انتہائی صبر اور گہری خاموشی سے برداشت کرتے اور صرف اتنا کہتے، میری بیٹی بالکل ٹھیک ہے اور مجھے اس کے علاج کے بارے میں کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا جان کا یہ پرسکون اور دو ٹوک انداز تایا جان کو مزید طیش دلا رہا تھا۔ وہ کوئی انتہائی خطرناک قدم اٹھانے کا منصوبہ بنا چکے تھے، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کی ساری محنت ضائع ہو رہی ہے۔ ایک روز دوپہر کے وقت گھر میں اچانک بہت شور مچ گیا اور مجھے باہر سے بہت سے اجنبی لوگوں کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ تایا جان اپنے ساتھ شہر کے دو مشہور
اور سخت غیر ماہر نفسیات کو لے کر آئے تھے۔ انہوں نے خاندان کے باقی بزرگوں کو اور رشتہ داروں کو بھی جمع کر لیا تھا تاکہ سب کے سامنے ایک بڑا تماشا کھڑا کر سکیں۔ تایا جان نے سب کے سامنے ہمدردی اور جھوٹے دکھ کا ڈرامہ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ جویریہ کی حالت اب اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اس کا گھر میں رہنا سب کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے ان ماہر ڈاکٹروں کو بلایا تاکہ ان کا معائنہ کر کے اسے قانونی طور پر پاگل قرار دے دے، اسے کسی محفوظ ہسپتال منتقل کیا جا سکے۔ ابا جان نے پہلے اس بات کو سخت مخالفت کی، مگر جب خاندان کے بزرگوں نے تایا جان کی بات کی حمایت کی اور ابا جان پر دباؤ ڈالا تو انہوں نے مجبوراً ایک گہری معنی خیر خاموشی کے ساتھ ڈاکٹر کو میرے کمرے میں آنے کی اجازت دے دی اور خود بھی ان کے ساتھ اندر آ گئے۔ دروازہ کھلا اور تایا جان اور ابا جان کے ساتھ ڈاکٹر اندر داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ تایا جان کے چہرے پر ایک خبیث مسکراہٹ تھی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اتنے دنوں کی قید اور دوا کے اثر سے میری حالت بگڑ چکی ہوگی اور میں انہیں دیکھ کر چیخنے لگوں گی۔ لیکن جب انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کے قدم وہیں رک گئے اور ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں صاف ستھرے لباس میں ملبوس بالکل پرسکون اور باوقار انداز میں بستر پر بیٹھی تھی اور میرے چہرے پر خوف کا کوئی نشان نہیں تھا۔ ڈاکٹروں نے باری باری مجھ سے مختلف اور پیچیدہ سوالات کیے تاکہ وہ میری ذہنی حالت اور سمجھنے کی صلاحیت کا جائزہ لے سکیں۔ میں نے ان کے ہر سوال کا نہایت شائستگی سے اور اعتماد کے ساتھ جواب دیا اور بتایا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور یہاں صرف اس لیے ہوں تاکہ سکون سے رہ سکوں۔ میرے انداز گفتگو اور اعتماد کو دیکھ کر ڈاکٹر متاثر ہوئے اور تقریباً آدھے گھنٹے کے معائنے کے بعد باہر جا کر سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ یہ بچی ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل طور پر نارمل اور تندرست ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی ذہنی بیماری کی کوئی علامت موجود نہیں ہے اور اسے زبردستی پاگل ثابت کرنے کی کوشش کرنا ایک سنگین زیادتی ہے۔ یہ سنتے ہی تایا جان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ شدید غصے اور شرمندگی میں ڈوب گئے، کیونکہ خاندان کے باقی لوگ حیرت سے انہیں دیکھنے لگے کہ وہ آخر ایک تندرست بچی کو پاگل کیوں ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس ذلت میں شکست کے بعد تایا جان مکمل طور پر اپنے حواس کھو بیٹھے۔ ان پر پاگل پن اور درندگی کا ایک بھیانک دورہ پڑ چکا تھا۔ ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر مجھے تباہ کرنے کی ٹھان چکے تھے۔ رات کے پچھلے پہر جب پورے گھر پر ایک پراسرار خاموشی طاری تھی، میرے کمرے کا دروازہ نہایت زور سے کھلا اور تایا جان اندر داخل ہوئے۔ ان کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں، ان کے چہرے پر ایک شیطانی وحشت ناچ رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں اس بار کوئی شیشی یا رومال نہیں تھا، بلکہ اصلی لوہے کی موٹی اور بھاری زنجیریں تھیں جن کے سروں پر تیز کانٹے لگے ہوئے تھے۔ وہ آج رات مجھے خاموشی سے بے ہوش نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ مجھے ان زنجیروں سے اس قدر بے دردی سے باندھ کر جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنانا چاہتے تھے کہ میں درد اور اذیت سے واقعی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھوں اور صبح جب لوگ مجھے دیکھیں تو میرے زخموں اور چیخوں کو میرا پاگل پن سمجھ کر مجھے پاگل خانے بھیج دیں تاکہ تایا جان شکاری کی طرح میری طرف بڑھے۔ انہوں نے بھاری زنجیریں میری طرف اچھال دی جس کی ٹھنڈک اور وزن سے میری روح کانپ گئی اور میرے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ میں بے خوف سے پیچھے ہٹنے لگی تو انہوں نے بے رحمی سے میرے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور چلائی ہوئی آواز میں بولے کہ آج تیرا وہ بزدل باپ بھی تجھے نہیں بچا سکے گا۔ تو نے میرے سارے منصوبے خاک میں ملا دیے ہیں، لیکن آج رات تو اپنے ہوش ہمیشہ کے لیے کھو دے گی اور صبح تک تیری حالت ایسی ہو جائے گی کہ تو خود موت کی بھیک مانگے گی۔ مجھے درد سے قہرانے لگی۔ انہوں نے زنجیریں میرے ہاتھوں پر لپیٹنا شروع کر دی۔ میرا جسم تکلیف سے تڑپ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کرتے، اچانک میرے کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور ابا جان اپنے ساتھ خاندان کے بزرگوں، علاقے کے پولیس انسپکٹر اور کئی کانسٹیبلز کو لے کر اندر داخل ہو گئے۔ ابا جان کی آنکھوں میں ایک باپ کا وہ غضب تھا جو اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ پولیس والوں نے فوراً آگے بڑھ کر تایا جان کو قابو میں کر لیا اور ان کے ہاتھوں سے زنجیریں چھین کر دور پھینک دی۔
ताया जान उस अचानक सूरत-ए-हाल पर घबरा गए और चीख-चीख कर सफाइयाँ देने लगे कि ये वो तुम मुझे काबू करने आए थे। लेकिन अब्बा जान ने सख्त लहजे में उन्हें खामोश करवा दिया और अपने हाथ में मौजूद फाइल और यूएसबी ड्राइवर पुलिस इंस्पेक्टर के हवाले कर दी। अब्बा जान ने सबके सामने कहा कि पिछले कई महीनों से इनका अपना बड़ा भाई जायदाद की लालच में अंधा होकर इनकी बेटी को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा था और जब उसकी चाल नाकाम हुई तो उसे जिस्मानी तौर पर अजियत देने आया ताकि उसे पागल साबित किया जा सके। उन्होंने रोशनदान के बाहर लगे खुफिया कैमरे की तरफ इशारा किया और बताया कि इसमें ताया जान की तमाम हरकत रिकॉर्ड हैं और फाइल में उनके जराइम के सबूत और केमिकल्स की रिपोर्ट्स भी मौजूद है। ख़ानदान के लोग ये सब सुनकर सख्त में आ गए। पुलिस ने तमाम सबूत लेकर ताया जान को हथकड़ियाँ लगा दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ताया जान का गरूर टूट चुका था और वो माफ़िया मांगने लगे, लेकिन अब्बा जान ने उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। पुलिस उन्हें ले गई और घर में सुकून छा गया। अब्बा जान मेरे पास आकर मुझे गले लगाकर रोने लगे। मैं भी उनसे लिपट कर रो पड़ी। अम्मा भी अंदर आई और हम सब ने एक दूसरे के गले लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब्बा जान ने मेरे माथे को चूमा और कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया था। अगली सुबह मेरी ज़िंदगी में आज़ादी की नई रोशनी लेकर आई। मैं उस तारीख कमरे से हमेशा हमेशा के लिए बाहर आ गई। आज इस वाक़या को कई साल गुजर चुके हैं। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करके अपने दादा जान की जायदाद और कारोबार संभाल रही हूँ। ताया जान अपने जराइम की सज़ा काट रही हैं और उनका साथ देने वाला कोई नहीं रहा। मेरी ज़िंदगी अब पुरसकून है और मेरे वालिदैन की मोहब्बत मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उस आजमाइश ने मुझे मजबूत बना दिया है और अब मैं किसी भी मुश्किल से नहीं डरती। मैं अक्सर उस कमरे को देखकर सोचती हूँ कि बाज़ औक़ात सख्त फ़ैसले भी हमारी हिफाजत के लिए होते हैं और सच्ची मोहब्बत वही होती है जो हर हाल में हमारा साथ दे। नाज़रीन, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मिलते हैं एक नई और सबक आमोज़ कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।